बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी दारुल हुकूमत में पेट्रोलियम मसनूआत की मद में या पेट्रोलियम मसनूआत के नाम पे तकरीबन 12 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है। और इस फ्रॉड का जो शिकार हुए हैं वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स हैं या अच्छे खासे सरमाएदार हैं। और अब जो नई चीज़ सामने आई है या नया इसका एक पहलू सामने आया वो बड़ा खौफनाक है। मैंने इसके ऊपर पहले भी 2 प्रोग्राम किए थे, लेकिन अब जो मुलजिम आदिल इकराम है उसने बन्नू की वहाँ जो अदालत है उसमें एक दफ़ा 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया। उसने जो बयान रिकॉर्ड करवाया वो भी आपके सामने रखूँगा। और उसने सारे का सारा मलबा जो है डायरेक्टर एक्साइज बिलाल आज़म पे डाल दिया है। फिर बिलाल आज़म इसमें किस हद तक मुलव्वस हैं वो भी बताऊंगा। और इसका जो रेक्टर स्केल है वो 4 शख्सियात के गिर्द घूमता है। इसमें वो 4 पख्तून दोस्त जो हैं वो चारों अहम हैं, वो भी आपको बताता हूँ। फिर जो दफ़ा 164 का बयान हुआ है वो भी, उसकी भी सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। और अदालत का जो हुक्म था कि बिलाल आज़म के ख़िलाफ़ जिन दफ़ात के तहत पर्चा दर्ज होना चाहिए, वो जो प्रोसिक्यूटर ने जो तजवीज़ दी थी वो भी आपके सामने रखूँगा। और फिर जो पर्चा हुआ है वो भी रखूँगा, कितनी दफ़ात जो हैं उसकी सहूलत दी गई है। लेकिन पहले तो शुरू करते हैं आदिल इकराम। आदिल इकराम कौन है? आदिल इकराम एक इस्लामाबाद का रहायशी नौजवान है। आदिल इकराम के हवाले से ये मशहूर हुआ वफाकी दारुल हुकूमत में कि इन्होंने मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट से पेट्रोलियम मसनूआत की मद में जो सरमायाकारी थी तकरीबन 12 अरब रुपए से ज़्यादा की रकूम हासिल की। पहले इनको थाना मारगला में ज़ेर तफ्तीश रखा गया। तकरीबन 52 करोड़ रुपए का पर्चा यहाँ पे हुआ। फिर 61 करोड़ रुपए का पर्चा जो है वो बन्नू थाना में हुआ। इसके अलावा हरीपुर थाना कुसार इस्लामाबाद, यहाँ भी इसके खिलाफ पर्चे हुए। तो ये मुख्तलिफ मुकदमात इसके खिलाफ दर्ज होते गए। अब इनको तफ्तीश के लिए पहले तो थाना मारगला ने काफ़ी कोशिश की कि इनसे सारी चीज़ें अगलवा लें, या अगलवा भी ली तो फिर उन्होंने बताया नहीं है कि किस किस के नाम थे, क्योंकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक 60 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस लालची सरमायाकारी का शिकार हुए हैं। और इनमें ब्यूरोक्रेट्स, बाअसर लोग, पुलिस अफसरान जो हैं वो शामिल हैं। अब मैं नाज़रीन पहले तो आपको ये बता दूं कि ये खेल कैसे शुरू हुआ। इस खेल में बिलाल आज़म के ऊपर तो देखें अदालती बयान आ गया, उसका दफ़ा 164 का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि जी इस ज़लज़ले का जो रेक्टर स्केल है, मरकज़ जो है वो हैं बिलाल आज़म डायरेक्टर एक्साइज जो इस्लामाबाद में बैठते हैं। अब इसमें मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि हो सकता है कि बिलाल आज़म साहब इसमें बेगुनाह भी हों, वो कैसे, लेकिन बाद में बताऊँगा। पहले ये सारी रुदाद सुन लें। बिलाल आज़म, फिर उनके एक दोस्त हैं यूफोन जिम वाले सलमान साहब, वो भी पख्तून है। फिर उनके एक और दोस्त हैं बन्नू बीफ पुलाव वाले, उनका नाम जुहेब है। फिर एक और दोस्त हैं जिनके मुख्तलिफ इस्लामाबाद में कैफ़े हैं, फवाद साहब, वो भी पख्तून हैं। तो ये सारे लोग जो हैं, अब उसका ये कहना है आदिल इकराम का कि मुझसे सबका तारफ़ जो है वो बिलाल आज़म ने करवाया। अब देखना तो ये है कि क्या सिर्फ बिलाल आज़म ही इस का शिकार बने, या बिलाल आज़म ही लोगों की गर्दनें पकड़ के ले जाते रहे, या इसके पीछे और भी कोई खिलाड़ी शामिल है। अभी तो मामला पुलिस के पास है, बिल्कुल हॉकी के खेल की तरह है। पहले ये गेंद थी थाना मारगला के पास, थाना मारगला ने पास दिया थाना कुसार को, थाना कुसार ने पास दिया फिर हरीपुर को, हरीपुर ने पास दिया फिर बन्नू को। और अब बन्नू में जो कुछ हुआ है वहाँ पे जनाब अली उन्होंने 164 का बयान दे दिया। और मेरी इतला के मुताबिक जो रिकवरी के लिए ज़्यादा जो है तफ्तीश उनकी तशरीफ़ पे ही ज़्यादातर उन कोशिश की गई है दौरान तफ्तीश। और एक मौके पे तो मुझे एक तफ्तीशी ने बताया कि उनकी जो आदिल इकराम है उनकी तशरीफ़ जो है वो इतनी सूझ गई थी, लगता है सारे पैसे उसने तशरीफ़ में छुपा रखे हैं, क्योंकि मारा उसको मुबैना तौर पे तशद्दुद इतना हुआ। लेकिन फिर उसने अपना बयान दे दिया कि जी जनाब मुझे तो ये सारे लोग इन्होंने मलवाए थे। लेकिन नाजरीन मेरे पास जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि आदिल इकराम तो अब खैर किसी कुर्सी या सोफे पे भी तशरीफ़ रखने के काबिल नहीं है। लेकिन ये झगड़ा क्यों शुरू हुआ, ये रफड़ क्यों शुरू हुआ? क्योंकि बड़ी अच्छे तरीके से सरमायाकारी भी जारी थी। उसने अपने अदालती बयान में भी कहा है कि जी सरमायाकार आ रहे थे और हम लोगों को प्रॉफिट भी दे रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये इनके दरमियान लड़ाई होगी। सलमान साहब जो हैं ये यूफोन वाले, इन्होंने मेरी इतला के मुताबिक जो मेरे मुसद्दका ज़राए ने बताया है कि ये सलमान साहब ने 42 करोड़ रुपए की इस्लामाबाद में कोठी खरीदी है, F71 है और स्ट्रीट नंबर है 35। अब ये सारी चीज़ें तो FIA को जो है वो इसकी तहकीकात करनी चाहिए। शहजाद बुखारी साहब को ये तहकीकात अपने पास लेनी चाहिए
اور بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ بلال اعظم صاحب خود جو ہیں ایف آئی اے کو درخواست کریں کہ وہ تحقیقات کریں، چاہے جائے کہ یہاں پہ جو تھانہ کسار پولیس ہے اس کی الگ تفتیش ہو، اور مارگلہ کی الگ تفتیش ہو، ہری پور والے الگ سے بیان دیں، بنو والے الگ سے بیان دیں۔ اگر ایف آئی اے تفتیش کرے گی تو پھر کئی اور کھلاڑی سامنے آ جائیں گے۔ اس حوالے سے سابق سی پی او جو ہیں ہمارے خالد ہمدانی صاحب کا نام بھی لیا جاتا رہا، لیکن ان کی طرف سے ایک ہلکی پھلکی سی تردید بھی آئی تھی کہ جی ہم نے ان کے ساتھ شیل پٹرول پمپ میں جو سرمایہ کاری ہے ہم نے روک دی تھی۔ بہرحال یہ تو اب ساری چیزیں اگر ایف آئی اے شہزاد بخاری صاحب اس کے کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور وہ یہ چیزیں سامنے لاتے ہیں کہ جی کون کس وقت اس چکر میں پھنسا۔ پھر میں آپ کو ناظرین، جب میں نے پہلے بھی لاگ کیا تھا، اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اسپین، پرتگال، دبئی میں بھی یہ سرمایہ کاری ہوئی، لوگ یہاں سے پیسہ نکال کے لے جاتے رہے۔ تو ناظرین، اس میں جو خوفناک پہلو ہے، عدالت نے حکم دیا کہ زیر دفعہ، اب ان کے 164 کا جو بیان تھا ملزم عادل اکرام کا، اس کے بعد فاضل عدالت نے یہ حکم دیا کہ ملزم بلال اعظم کے خلاف زیر دفعہ 419، 420، 109 اور 34 تے کے تحت جو ہے ایف آئی آر دی جائے۔ لیکن بنو پولیس کے جو ڈی پی او ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ان کا اور بلال اعظم کا آپس میں گہرا تعلق ہے، ہو بھی سکتا ہے تعلق، لیکن یہ جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں، یہ تو سینہ گزٹ ہوتا ہے۔ بہرحال چونکہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں دفعات کافی کم ہیں، اور میری معلومات کے مطابق جو ہے وہ صرف 2 دفعات، ایک دفعہ 406 اور دفعہ F489 جو ہے وہ لگائی گئی ہے بلال اعظم کے خلاف، اور عدالت کا تو یہ حکم ہے کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا۔ میری بلال اعظم صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ ایک مشکل وقت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سرخرو کرے گا، اور یہ بیان دلوایا گیا ہے، ایسا ہے نہیں، بیان دلوایا گیا۔ اب اس میں ناظرین آپ دیکھیں کہ ملزم تو میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہ بیان ایک اور اس کا متاثرہ شخص ہے عادل اکرام کا، جس کا نام ہے شاکر اللہ۔ تو شاکر اللہ کا جو کیس تھا، شاکر اللہ میں جا کے عادل اکرام سے بیان دلایا گیا، حالانکہ بنو میں ہی ایف آئی آر فواد کی بھی موجود ہے۔ تو فواد والے کیس میں یہ بیان کیوں نہیں دلایا گیا، شاکر اللہ والے میں جا کے یہ بیان دلوایا گیا؟ اس سے بھی کافی جو ہے اس میں پیچیدگی بھی پیدا ہوگی، اور اس سے پھر ذرا سمجھنے میں بھی دیر لگے گی۔ لیکن یہ اب زہیب صاحب جو ہیں بنو بیف پلو والے، اصل میں تو یہ چاروں دوست جو ہیں، جن میں ہمارے بلال اعظم صاحب، سلمان صاحب، فہد خان، زہیب صاحب، یہ معاملے کو لے کے چل رہے تھے، پھر آگے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے گئے۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ جب تک فیئر ٹرائل نہیں ہوگا، جب تک فیئر تفتیش نہیں ہوگی، اور فیئر تفتیش کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ایف آئی اے کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت تو دیکھیں نا، یہ تو گھر گھر تفتیش شروع ہوگی، ملزم ایک ہے، مختلف سرمایہ کاریاں۔ اچھا، اب باقی جو لوگ ہیں، 60 سے زیادہ لوگ ہیں، وہ زیادہ خیبر پختونخوا کے بھی ہو سکتے ہیں، اچھا پنجاب کے بھی کافی لوگ ہیں، ہر تھانے کی اپنی تفتیش ہوگی۔ لیکن اس میں دیکھنے والی تو بات یہ ہے، کیونکہ بات جب آگے بڑھے گی تو پھر ایف آئی اے تو یہ بھی دیکھے گا نا کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں، مبینہ طور پہ سلمان صاحب اگر یو فون والے اپنا موقف دینا چاہیں تو میں بالکل حاضر ہوں۔ سلمان صاحب 42 کروڑ روپے، ان کے دوستوں کا اعتراض ہے کہ بھائی جان آپ تو اپنے پیسے لیتے رہے ان سے، اور میں آپ کو ابھی ان کا بیان بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، عادل اکرام کا جو دفعہ 164 کے تحت انہوں نے ریکارڈ کروایا۔ تو ان کے دوستوں کا بھی گلہ یہی تھا کہ سلمان صاحب 42 کروڑ کی آپ نے F71 میں کوٹھی لے لی، تو ہم کدھر گئے؟ وہ جو 42 کروڑ روپے تھا، آپ یو فون سے کتنے پیسے کماتے ہوں گے؟ اتنے تو نہیں کماتے کہ آپ F71 میں کوٹھی خرید لیں۔ تو یہی ان کے دوستوں کا بھی اعتراض تھا۔ لیکن باقیوں کی بھی پھر جناب جو ہمارے بلال اعظم صاحب ہیں، ان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جی وہ اسپین گئے تھے، وہاں پہ جا کے انہوں نے پراپرٹیاں خریدی۔ بہرحال یہ ابھی سارا سینہ گزٹ ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں سارے ملزمان جتنے بھی ہیں، جن پہ الزام ہے، سب کے حوالے سے شفاف انکوائری ہونی چاہیے، اور ایف آئی اے انکوائری کرے گی تو ہو سکتا ہے اس میں بلال اعظم کا بھی اتنا قصور نہ ہو سکتا ہے سلمان صاحب کے جو 42 کروڑ روپے ہیں انہوں نے بھی کہیں اور سے لا کے لگائے ہوں۔ اس پہ تو دیکھیں اچھے، ہماری جو ایف بی آر ہے بعد میں جاگتی ہے کہ جی یہ آپ کے اثاثے کہاں سے آئے ہیں، تو ایف بی آر والے یہ تو ذرا دیکھ لیں کہ F71 کی جو کوٹھی ہے یو فون کے سلمان صاحب جو ہیں، ان کے پاس 42 کروڑ روپے کہاں سے آیا۔ اور پھر اگر ایف آئی اے تحقیقات کرے گی تو وہ یہ بھی دیکھے گی، وہ سارے فون کی جو سی ڈی آرز ہیں وہ بھی نکلوائے گی، پھر وہ بینک سٹیٹمنٹ بھی چیک کرے گی،
تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور کچھ نہ کچھ اگر ایف آئی اے تفتیش کرے گی تو میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ عادل اکرام کی تشریف کو بھی کچھ جو ہے نا سانس لینے کا موقع ملے گا، کیونکہ ورنہ پولیس تو جو ہے ویسے بھی خیبر پختونخوا میں تو زیادہ تفتیش جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے جس طریقے سے کی جاتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میرا موقف اب بھی یہی ہے کہ ایف آئی اے اس معاملے کو ٹیکل کرے تو بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ میں بیان آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو عادل اکرام نے عدالت کے روبرو دفعہ 164 کے تحت ریکارڈ کروایا ہے۔ ملزم عادل اکرام نے دفعہ 161 اور 164 کے تحت جو بیان ریکارڈ کروایا وہ اس طرح سے ہے۔ ملزم کے مطابق 2018 سے پیٹرولیم کاروبار سے وابستہ تھا۔ ملزم کے مطابق بلال اعظم اس کے کاروباری شراکت دار تھے۔ ملزم کے مطابق زیادہ تر سرمایہ کاری بلال اعظم کی جانب سے ہوئی، اور ملزم کا کہنا ہے کہ 2020 میں کاروبار کو بھاری مالی نقصان ہوا۔ ملزم کا کہنا ہے کہ نقصان کے بعد نئی سرمایہ کاری اسکیم متعارف کرائی گئی۔ عادل اکرام کے مطابق اسکیم پیٹرول ڈیزل اور کیروسین آئل کے نام پر چلائی گئی۔ ملزم کا کہنا ہے کہ بلال اعظم نے خود کو سائلنٹ پارٹنر رکھنے کی تجویز دی۔ ملزم نے اپنے بیان میں کہا کہ سرمایہ کار لانے کی ذمہ داری بلال اعظم نے اٹھا رکھی تھی۔ ملزم کے مطابق فواد، زہیب، شاکر اللہ اور دیگر سرمایہ کار متعارف کروائے گئے۔ ملزم کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاری کمپنی اکاؤنٹس میں منتقل کی جاتی رہی۔ ملزم کے مطابق وصول ہونے والی رقوم دونوں کے درمیان تقسیم ہوتی رہی۔ ملزم کا کہنا ہے کہ بلال اعظم اپنا حصہ کیش میں وصول کرتے رہے۔ ملزم کے مطابق سرمایہ کاروں کی مجموعی سرمایہ کاری 10 ارب 20 کروڑ روپے تک پہنچ گئی۔ ملزم کے مطابق سرمایہ کاروں کو کمپنی کے چیکس جاری کیے گئے۔ ملزم کا کہنا ہے کہ بعد ازاں تمام چیکس باؤنس ہو گئے۔ اسی نتیجے میں مختلف مقدمات درج ہوئے۔ کاروبار میں پہلے نقصان ہوا، پھر نئی سرمایہ کاری اسکیم شروع کی گئی۔ ملزم کے مطابق نئی سرمایہ کاری سے پرانے سرمایہ کاروں کو منافع دیا جاتا رہا۔ ملزم کا موقف ہے کہ منافع اصل کاروبار سے نہیں بلکہ نئی سرمایہ کاری سے ادا کیا جاتا رہا۔ ملزم کے مطابق دسمبر 2025 میں سرمایہ کاروں کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ اصل سرمایہ پہلے ہی نقصان میں ختم ہو چکا تھا۔ ملزم کے مطابق اکاؤنٹس میں رقم نہ ہونے کے باعث چیکس ڈسآنر ہوئے۔ 161 اور 164 دونوں بیانات میں بلال اعظم کو شریک جرم قرار دیا گیا ہے، شریک کاروبار قرار دیا گیا ہے۔ ملزم نے دونوں بیانات میں بلال اعظم کا نام کئی مرتبہ لیا۔ تحقیقاتی حلقوں میں اب ملزم کے ان بیانات کی مزید جانچ کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو میں نے آپ کے سامنے صورتحال رکھی ہے، تو میں نے 4 کریکٹر جو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ایف آئی اے کے لیے تو اب ویسے ہی کام آسان ہے، کیونکہ اس میں اب دیکھیں اگر ایف آئی اے کہے کہ جی ہم تو اس صورت میں تحقیقات کرتے ہیں اگر سرکاری ملازم ہو، تو سرکاری ملازم تو اس میں کہیں آ گئے، تو لہٰذا شہزاد بخاری صاحب، جناب محسن نقوی صاحب بسم اللہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے بسم اللہ نہ کی تو وہ پنجاب پولیس ہو یا خیبر پختونخوا پولیس ہو، کئی بے گناہوں کو رگڑا لگا دے گی، جن کے میں نے نام لیے ہیں۔ میں نے سلمان یوفون والے کا نام لیا ہے، میں نے زہیب بنو بیف پلاؤ والے کا نام لیا ہے، میں نے فواد کا نام لیا جن کے کیفے ہیں، میں نے شاکر اللہ کا نام لیا ہے، میں نے بلال اعظم کا نام لیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بے گناہ ہو، کھلاڑی کوئی اور ہو۔ ایف آئی اے تو طے تک پہنچ جائے گی، اور اگر ایف آئی اے اس کی تحقیقات نہیں کرتی تو پھر خیبر پختونخوا پولیس بھی اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرے گی، اور وہ نتیجہ نکالے گی جس سے طاقتور جو افسران ہیں ان کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ اسی طرح پنجاب کی طرف سے بھی وہی رزلٹ آئے گا، اسی طرح اسلام آباد پولیس بھی اپنی مرضی کا رزلٹ نکالے گی جیسا کہ ان کے بڑے کہیں گے۔ لہٰذا میری جناب محسن نقوی صاحب سے، جناب شہزاد بخاری صاحب سے اپیل ہے کہ کیس بہت بڑا ہے۔ یہ جو 62 ہیں، یہ 60 سے زیادہ جو لوگ ہیں، ان میں یہ تو چند ایک کے نام سامنے آئے ہیں، باقیوں کے نام سامنے لانا، ان کے پھر وہ پیسوں کا چیک کرنا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، اور پھر ان کی بینک سٹیٹمنٹ کا چیک کرنا، پھر ان کے ساتھ آگے کیا سلوک ہونا، یہ ایف آئی اے کو تعین کرنا چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تفتیش میں صرف عادل اکرام تو بیچارہ اپنی تشریف جو ہے وہ کسی قابل نہ چھوڑے، لیکن باقی سب جو ہیں وہ مزے لیتے رہیں۔ لہذا جناب شہزاد بخاری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اس کی تفتیش کا آغاز خود کریں۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔